अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आइनी, सियासी, समाजी, माशी बहरान पर बहरान हमारी दहलीज तो क्रॉस कर ही चुके थे, अब हमारे आंगन में उछल कूद मचा रहे हैं और ये बहरान बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आ रही है। बुरी खबर हम सब के लिए ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई का एक बदतरीन तूफ़ान है जो हमें हिट करने वाला है। मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहाँ पर ये बात तय हो चुकी है कि जितनी भी सब्सिडीज़ हुकूमत दे रही है वो ख़त्म की जाएंगी। अगर सिर्फ पेट्रोलियम की आप बात करें तो पेट्रोलियम पर इस वक्त 51 रुपये डीज़ल पर और 21 रुपये पेट्रोल पर जो सब्सिडी है ये ख़त्म होगी। जब ये सब्सिडी ख़त्म होगी तो बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर आपके ट्रांसपोर्ट की कीमतें भी बढ़ेंगी। गर्ज़ ये कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी और बुरी तरीके से अवाम हिट होंगे महंगाई के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और साथ साथ जब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी होंगी और एक दबाव होगा हमारे सिस्टम के ऊपर, तो फिर बिजली की लोड शेडिंग भी होगी और ये तमाम मसाइल फेस कर रहे होंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी मखलूत हुकूमत। इस तनाजुर के साथ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ने के बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना दिलो दिमाग खोल के रख दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है और उनका लाहे अमल क्या होगा अगर उनकी दाद रसी ना की गई। सबसे पहली बात वो ये कर रहे हैं कि वो आज़ादी मार्च के लिए तैयार हैं जो मुमकिन तौर पर ईद के बाद हो सकता है। आज जो हम अनाउंस किया, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। वो इस बात पर भी मुसिर हैं कि अमेरिका नवाज जरदारी साजिश उनके खिलाफ हुई है और इसमें वो ये चाहते हैं कि इदारे अपना किरदार अदा करें। कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़े हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फ़ौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल ख़तरे में। सिर्फ अमेरिका नवाज जरदारी इदारे ही इमरान खान साहब की नश्तरों की जद में नहीं है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आज उन्होंने बात की। इलेक्शन कमीशन पे तो उनको अब एतबार ही नहीं रहा, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें। इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूँगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का
آدمی پالیٹکس میں آئے گا, اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی کوئی بات نئی نہیں تھی, اور جو حکومت کی طرف سے اس کا جواب آیا اس میں بھی کچھ نیا نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کے اسی بیانیے کے ساتھ ملک بھر میں لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں اور عوامی قوت ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے. حکومت نے جو اس پر جواب دیا وہ بھی روایتی صحیح ہے, اور وہی جواب ہے جو یہ پہلے دیتے رہی ہیں. آج عمران خان صاحب نے وہی بات جو بار بار جھوٹ بول کر, کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. ایک جھوٹا شخص, ایک منافق شخص, ایک وہ شخص جو فیلڈ ایڈمنسٹریٹر اور پرائم منسٹر تھا ابھی کچھ 10 دن پہلے, وہ آج کیا بات کر رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا, ان کے ساتھ جھوٹ بولے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, عوام سے ان کی روٹی چھینی, ان کا روزگار چھینا, اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے. تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی, جس کو تمہارے اسپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی, اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے. لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تمہاری نالائکی, تمہاری نااہلی, تمہارے جھوٹ, تمہاری منافقت, تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے, اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی, انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے. صرف عمران خان صاحب کی جو گفتگو میں نے آپ کو سنائی اور اس پہ جو حکومت کا رد عمل ہے, یہیں تک معاملہ نہیں ہے. پنجاب میں اس وقت ایک کیوس ہے, وہاں پر ایک آئینی بحران سامنے نظر آ رہا ہے. وہاں پر 2 ہفتے سے حکومت موجود نہیں ہے. صدر مملکت اور گورنر پنجاب نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. نئے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے ہیں حمزہ شہباز, ان کے انتخاب پر سوالات اٹھا دیے ہیں انہوں نے, اور وہاں پر مستقبل قریب میں جلدی یہ نظر نہیں آتا کہ حمزہ شہباز وہاں پر اپنا حلف اٹھا سکیں گے اور پنجاب میں حکومت بن سکے گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپوزیشن کے لیے اور اس پورے نظام کے لیے. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے تفصیل سے. جناب فیصل وابڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے تحریک انصاف کے. سر بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر مظہر عباس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے آج عمران خان صاحب نے دل و دماغ کھول کے رکھ دیا, وہی تمام باتیں تھیں جو انہوں نے پہلے کہیں, ان کو دہرا دیا, بڑی ہمارے سامنے کلیئر پکچر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, حکومت کا اسٹینس بھی پتہ ہے, عوامی جو رد عمل آیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. پلڑا آپ کو کس کا بھاری نظر آ رہا ہے اس وقت؟ شکریہ مسعود. دیکھیے, کس کا بھاری پڑ رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. 2 سیاسی جماعتیں ہیں, 2 سیاسی قوتیں ہیں, اپنی سیاست کر رہی ہیں. میرے لیے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے یہ قوم جو ہے یہ سلامتی کے نام پر تقسیم نظر آتی ہے. ایک فریق, اب آپ دیکھ لیں کہ ایک فریق اپنا موقف دے رہا ہے قومی سلامتی کا, دوسرا فریق اپنا موقف دے رہا ہے قومی سلامتی کا. یہ میرا خیال ہے کوئی اچھی آپٹکس نہیں ہے. یہ ہماری سیاست میں رہی ہیں, ماضی میں بھی چیزیں رہی ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل, ایک آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کمیشن کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے؟ اور چیز یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلی کمیٹی کے بھی منٹس جو ہے, اور جو بھی اعلامیہ تو پتہ ہی چل گیا تھا, لیکن منٹس, اور یہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس کے بھی منٹس, پلس جو یہ اپنا ایمبیسڈر تھے, ایمبیسڈر تھے جو US میں پاکستان کے, ان کی پوری جو بریفنگ ہے اس کو آپ پبلک کر دیں. اب اس میں آپ تحقیق کیا کریں گے؟ تحقیق آپ یہ کریں گے کہ جی وہ جو یہاں جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا, یعنی امریکن کونسل جنرل نے یا ایمبیسڈر نے اگر ملاقاتیں کی ہیں تو ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب ملاقاتیں کیا ہوئی ہیں؟ ملاقات ہونا کوئی عجوبہ ہے, کوئی نئی چیز ہے؟ ہاں, اس میں اگر یہ چیز ہوئی ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ کانسپریسی کیا ہوتی ہے. کانسپریسی یہ ہوتی ہے بیسکلی کہ جو قانون کے نقطۂ نظر سے کہ 4 یا 5 افراد جو ہے مل کے
کوئی ایک سازش تیار کرتے ہیں کسی ایک فریق یا اس سے زیادہ کے خلاف کہ اس کو ہمیں ٹاپل کرنا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو اغوا کرنا ہے، یہ سازش ہوتی ہے. لیکن سازش کا سب سے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ سازش اس کو نہیں بتائی جاتی جس کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو وہ سازش نہ رہے. اور یہ چیز ماضی میں ہم نے مقدمات میں دیکھی ہے، کئی سازش کیس اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اس کو بھی ہٹا دیں. مداخلت ہوئی ہے، مداخلت کس نوعیت کی ہوئی ہے اور کیا اس کے نتیجے میں یہ چیزیں کہیں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور اس ملاقات میں یہ طے ہوا ہے. اب یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اگر جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کرتے ہیں ان میں یہ بتانا پڑے گا کہ جی ایک گہری سازش واشنگٹن سے ہیش ہوئی، امریکہ نے سازش کی اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ طے کیا کہ اس سازش پہ عمل درآمد کے لیے پھر یہاں لوگوں نے ملاقاتیں کی اور ملاقاتوں میں یہ طے ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کس طرح کامیاب کرنا ہے. اب وہ جو ملاقاتیں یہاں ایمبیسی میں ہوئی ہیں اسے آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان ملاقاتوں میں یہی ایجنڈا تھا اور یہی امریکنز آپ کو ڈائریکشن دے رہے تھے کہ جی جا کے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ آسان نہیں ہے. ہم اپنی ایجنسیز کو، اپنے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں اس پورے ایشو میں. بالکل امریکہ کو یہ کہے کہ امریکہ سازش نہیں کرتا، مداخلت نہیں کرتا، یہ غلط ہوگا. پاکستان کی سیاسی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. لیکن جب ہم اپنی بریفنگز پہ جاتے ہیں جس میں سیکیورٹی اداروں کی بھی بریفنگ ہے، اس میں پھر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس بریفنگ میں ایگزیکٹلی، اسی لیے منٹس کی بات کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی کس نے کیا باتیں کی، کس حد تک باتیں کی. کیا امریکن جو پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے یہ کہا پرٹیکولرلی کہ جی یہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا گیم پلان ہے. ان کا جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوتی ہے تو ہم پاکستان کے کو معاف کر دیں گے، یعنی سارے قرضے معاف کر دیں گے. اب ہمیں انتظار رہے گا کہ وہ قرضے، کیونکہ وہ تو اس لحاظ سے کامیاب ہو گئی ہے، تو کیا پاکستان کے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے؟ اب کیا پاکستان کو مالی طور پہ بہت مستحکم کر دیا جائے گا؟ وہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا. مجھے تو ابھی جو آپ مفتاح اسماعیل صاحب خبر دے رہے ہیں اور یہ حکومت کا جو پیٹرول بم ہم پہ گرے گا، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی تو یہ حکومت وہ سسٹین نہیں کر پائے گی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے، مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی سلامتی کے نام پہ ہم ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں. ہم قومی سلامتی کے نام پہ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ غدار ہے اس ملک کا اور اس کو سزا دینی ضروری ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ وفادار ہے. میرا خیال ہے ہمیں سوچنا پڑے گا تو اس سے ہٹ کے کہ میرٹ آف دا کیس کیا ہے، اس سے ہٹ کے کہ کس کا نقصان کس کا فائدہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قومی سلامتی کے نام پہ کہیں ہم تقسیم تو نہیں ہو رہے. اس چیز کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری. بدقسمتی سے تقسیم تو ہم ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں اپنا جو بھی لاہے عمل رکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں نے جو یہ بات کی کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ہونا ہے، اور عمران خان صاحب مومنٹم بنا رہے ہیں الیکشن کے لیے، حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اسی طرح کا دباؤ نظر آ رہا ہے جیسا نواز شریف صاحب ڈالا کرتے تھے، ملک سے باہر بیٹھ کر تقریریں کیا کرتے تھے، پی ڈی ایم ڈال رہی تھی کہ رجیم چینج ہو. نکال دیں ابھی امریکی سازش کو بھی. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کبھی آ کر یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ویسا ہی بیان تھا جیسا 35 پنکچر والا بیان تھا. مگر عمران خان صاحب جس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور وہی سوال کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس واقعی اتنی عوامی قوت ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، نئے الیکشن جلدی کروا دیں گے، یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی مسعود بھائی، دو باتیں آپ کے سوال سے پہلے. ایک تو آپ کراچی میں ہیں، مبارک ہو آپ کو کہ شرجیل میمن صاحب نے وزیر اطلاعات کا حلف اٹھا لیا ہے. بہت بہت مبارک ہو کہ وہی جو تھا اسپتال میں وہ چیف جسٹس صاحب نے چھاپا مارا تھا تو زیتون کا تیل نکلا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی، اس قومی اسمبلی کی حیثیت دیکھ لیں جو پارلیمنٹ مقدس ہے، جو جس کے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے. اس کا اپوزیشن لیڈر میرے غالباً میں نے پڑھا ہے کہیں حسین الہی کو انہوں نے نامزد کیا ہے. کاف لیگ کے ہیں غالباً، اور کاف لیگ کے مونس کو تو وہ تو دوسری طرف چلے گئے. تو باقی ایک طارق چیمہ صاحب وزیر بن گئے، دوسرے سالک صاحب وزیر بن گئے،
اور باقی ایک دو جو بچے ہیں 5 ممبران میں سے ان میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو اب یہ قومی اسمبلی کی اخلاقی اصولی اور منطقی حیثیت ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون بنا ہے اور وہ کیا چلائیں گے آگے جا کے. اب آ جائیے آپ کے اس سوال پر کہ آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے مداخلت اور سازش کو, اور پہلا عسکری ذرائع سے چلا تھا کہ سازش نہیں ہوئی, دوسرا قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں کہ سازش نہیں ہوئی, تیسرا وہ جو خط ہے اس میں 9 بار عدم اعتماد کا ذکر تو ہے لیکن سازش نہیں ہے. پھر قومی سلامتی کا یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اس کو چیئر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے اعلامیہ بھی سیم آیا نا, کوئی فرق تو نہیں آیا اعلامیہ میں. جی تو اور اس کے خلاف ان کے خلاف بقول عمران خان یہ سازش کا یا مداخلت کا یا کس کا بھی حصہ تھے, اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن کسی اعلامیے میں لفظ سازش نہیں ہے. اور سازش ظاہر ہے جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے بتا کے نہیں کی جاتی. اور دوسری بات یہ کہ سازش اگر مان لی جائے تو اس میں کیا ہم پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پوری پارلیمنٹ ان کے 9 پارٹیاں شامل تھیں, عدلیہ بھی شامل تھی, میری فوج بھی شامل تھی, جو کہ ہضم نہیں ہوتی. اس کو چھوڑ دیجئے. سازش مداخلت یس اس میں لفظ مداخلت آیا ہے, یس ان ڈپلومیٹک لینگویج تھی, یس طریقِ عدمات سے پہلے یہ خط آیا اور ان کو ملا, اس میں ہمارے اسد مجید صاحب کو بلایا انہوں نے اور انہوں نے اس پہ کنسرن شو کی ہے کہ طریقِ عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو یہ ہوگا, ناکام ہوگی تو یہ ہوگا, اور طریقِ عدم اعتماد کے بعد تعلقات دیکھیں گے تعلقات کیسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوڑ دیجئے. بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا عدالتی کمیشن بنایا. جو انہوں نے 2 باتیں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے اور میں ضرور دوں گا اس وقت, اس گھڑی تک, اگلے لمحے نہیں. یہ میں ہمیشہ میرا بلیو رہا ہے کہ مضبوط پاکستان, مضبوط فوج, مضبوط فوج, مضبوط پاکستان. اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے. یہ شہیدوں اور غازیوں کا ادارہ ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. انہوں نے بہت اچھا کیا, ایک بیان دیا کہ اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو کہا کہ عمران خان اتنا اہم نہیں ہے جتنی فوج اہم ہے, ورنہ وہ گجرانوالے جلسے اور باقی پی ڈی ایم کی اور یہ جو ساری ہم خلائی مخلوق اور سازشی عناصر اور یہ. دوسرا انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے پیغام دیا عدلیہ پہ اعتماد کا. انہوں نے سوال ضرور اٹھائے ہیں کہ بھئی رات کو آپ کی عدالتیں کھل جاتی ہیں, چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی ہیں, لیکن 63A یعنی لوٹا کریسی, ڈنکا کریسی, فرور کراسنگ پہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے, اور وہ اس کا وجہ مرکز میں بھگت چکے ہیں وہ, اور پنجاب میں. کیا عمران خان صاحب عوامی دباؤ اتنا بڑھا پائیں گے کہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور یعنی اگر مرکز میں آپ دیکھیں, پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں حمزہ شہباز صاحب کی جو وزیر اعلیٰ 9 منتخب ہوئے ہیں, اس میں چھینا گروپ ہے, اس میں جہانگیر ترین گروپ ہے, اس میں علیم خان گروپ ہے. مطلب وہی فلور کراسنگ, وہی کیا تو کیا. جب عدالت میری تب فیصلہ دے گی جب حمزہ شہباز بھی حلف اٹھا لیں گے. کیا یہ لوٹا کریسی, ضمیر فروشی جائز ہے؟ تو یہ سوال. تیسرا الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے سوال اٹھایا, مان لیا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں وہ فارن ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو, چیف الیکشن کمشنر صاحب کی وہ جو مسلم لیگ نون سے تعلق داریاں ہیں وہ ہوں, لیکن میرا بھی سوال بنتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے, فیصل واڈا صاحب کا کیس ہو یا باقی سارا ڈسکا کا کیس ہو, فیصلہ ہمارے سامنے ہے, مگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک اتنی جلدی نہیں آئی. تو اب عمران خان صاحب, آپ کا سوال یہ, عمران خان صاحب وہ جو ہے کہ کیا وہ اتنا پریشر بلڈ کر دیں گے؟ میری درخواست یہ ہے, بالکل کریں گے. ان کے خلاف وہ 26% اپنی پاپولیرٹی پہ انہوں نے وزیر اعظم بنے تھے, اب 42-44% پاپولیرٹی پہ ہیں. ان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ ہیں, چارج لوگ ہیں. گھر گھر تقسیم ہو گیا ہے, گھر گھر میں, ہمارے گلی گلی محلے محلے میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے. عمران خان سپریم کورٹ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ فارمیلٹی پوری کر دیں. سازش مداخلت کو ایک طرف رکھ دیں, ایک فارمیلٹی پوری کر دیں کہ ایک کمیشن بنا دیں, اس کمیشن میں وہ خط چلا جائے اور اس خط کو وہ لائیو اس کی کوریج دکھائیں پورے پاکستان کو, اور اس میں دکھائیں کہ یہ روٹین کی مداخلت ہے یا کوئی اس میں ان کا رجیم چینج ہوا ہے کہ نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک فارمیلٹی بھی سمجھ لیں, لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ملک تقسیم سے بچ جائے گا, مزید
ہم اللہ کرے میں غلط ہوں، ہم خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے فوری الیکشن ان کا حل ہے، فوری الیکشن نہیں بھی کروانا چاہتے تو اس لیٹر گیٹ کی آپ تحقیقات ضرور کریں، اس لیٹر گیٹ کی آپ ایک اینڈ تک پہنچائیں. اگر پھر اس کے بعد، ویسے تو آخری 2-4 جملے، اگر اس کے بعد بھی عمران خان نہیں مانتے، یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی الیکشن جو ہار جاتا ہے وہ نہیں مانتا، کوئی فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے وہ نہیں مانتا، کوئی جی آئی ٹی کسی کے خلاف رپورٹ دے دے وہ نہیں مانتے، کوئی کمیشن کی رپورٹ دے دے وہ نہیں مانتا. اور اسی طرح ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ کل وہ جو فوج پہ کون چڑھائیاں کر رہے تھے، آج وہ کس پوزیشن پہ ہیں، کل سپریم کورٹ کن کو بری لگ رہی تھی، آج کس کو اچھی لگ رہی، کل الیکشن کمیشن کس کو برا لگ رہا تھا، آج کس کو اچھا لگ رہا تھا، کل نیب کس کو لگ رہا تھا، آج کس کو اچھا لگ رہا ہے، کل ایف آئی اے کس کو لگ رہا ہے، آج کس کو اچھا لگ رہا ہے، کل پولیس کس کو اچھی لگ رہی تھی، آج اس کو اچھا. یہ چھوڑ دیجئے، لیکن فارمیلٹی ایک پوری کر دیجئے اور اس میرے ملک کو، میری قوم کو مزید تقسیم، وائلنس اور تصادم سے بچائیے اور الیکشن میں جائیے، نیا فریش مینڈیٹ لیجئے. اگر عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کھڑی ہو جاتی ہے. فیصل واڈر صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کا مطالبات ہیں ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا کسی سیاسی ریزولو کی طرف بڑھ سکتے ہیں آپ ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ آپ کی خواہش پر سپریم کورٹ میں کمیشن بن جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیا پی ڈی ایم اسے قبول کرے گی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی سنوائی نہ ہو، ان کو کوئی نہ پوچھا جائے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیں، میں ارشاد بھٹی صاحب کا جو تجزیہ ہے اس سے بالکل سہمت ہوں. میں شروع کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن میں ابھی میں نے ایک پروگرام کیا جس میں محسن رانجھا صاحب میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر کی نیب نے انکوائری کی ہے اور بینک سٹیٹمنٹس ان کی چیک کی ہیں. تو محسن رانجھا صاحب کی اور ان کی پارٹی کو کس نے آ کے بتایا؟ نمبر 1. نمبر 2، الیکشن کمشنر کا 18 لوگوں کو واپس نوازنا اور ان کے سسر کا پرنسپل سیکرٹری ہونا نواز شریف کا، اور ہمارے خلاف کیسز کے اوپر انپریسیڈنٹڈ آرڈرز دینے کا، جس میں ارشاد بھٹی صاحب نے میرا بھی ذکر کیا. اب جو میرا کیس ہے وہ کیس کے اندر مرڈر اور ریپ کیس مجھ پہ نہیں لگایا، باقی سب لگا دیے ہے. دنیا کے مخالف لیڈر آپ اپوزیشن سے پوچھ رہے ہیں، ربانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، فاروق نائک سے پوچھ رہے ہیں، سینیٹر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں، کسی جج سے پوچھ لیں کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ آف لا ہے نہ ڈیکلیریشن پاس کر سکتا ہے. مجھ پہ انہوں نے اٹھا کے ڈیکلیریشن بھی پاس کر دی اور انہوں نے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی دوسری سائڈ پہ پھینک دیا اٹھا کے. اور میرے جیسے 10 کیسز اور ہیں جس کے اندر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہائی کورٹ نے بھی ان کو ریلیف دی. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں فیصل واوڈا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں اور عمران خان صاحب کا شاگرد ہوں اور ان کے ساتھ چل رہا ہوں. اب جب ہم ہائی کورٹ میں گئے درخواست لے کے کہ یہ بائسڈ آدمی ہے، اس کے ساتھ جو 2 کلیریکل لائرز جن کو ممبر بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں ایک کو سندھ میں ایک کو نوکری دی ہوئی ہے، ایک میں نون لیگ نے بیٹے کو نوکری دی ہوئی ہے. اب جب یہ اصول ہو آپ کا، اور میرے جیسے کیسز کے اندر ہائی کورٹ نے بھی اٹھا کے ریلیف دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے تو ریسنٹ آرڈرز ہیں کہ نہ یہ کورٹ آف لا ہے نہ یہ ڈیکلیریشن پاس کر سکتے ہیں. اور میرے مخالفوں سے پوچھیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن میرے لیے ایک الگ پریسیڈنٹ اس لیے بنایا گیا تاکہ اسی پریسیڈنٹ کے تحت عمران خان کے اوپر چارج لگایا جائے. اب ہماری درخواست یہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ اور ہمارا موقف صرف سپریم کورٹ ہے. ان کا جو فیصلہ ہے، ان کی کریڈیبل، ان کی آنیسٹی، اللہ نے ان کو منصب پہ بٹھایا ہوا، اور انہی کے فیصلوں کی روشنی میں ہم انہی کی طرف انصاف مانگتے ہیں. انہی سے کہتے ہیں کہ آپ میرا کیس بھی دیکھیں، آپ الیکشن کمیشن کی مداخلت بھی دیکھیں، آپ جو سازشی لیٹر ہے اس کی کمیشن کو بھی آپ ہیڈ کریں، کیونکہ پاکستانیوں اور اس کے ٹی آرز بھی آپ ہی طے کریں. ججز ویسل صاحب، اس کے ٹی آرز بھی آپ ہی طے کریں. ٹی او آر چیف جسٹس صاحب ٹی او آرز طے کر لیں. ہمیں چیف جسٹس صاحب اور جتنے جسٹسز بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے، ہمیں ان پہ اعتبار ہے. اب آ جائیں آپ دوسری چیز کے اوپر، جتنے مفرور اشتہاری بیلوں کے اوپر ہے وہ آج آپ کی کابینہ کا حصہ ہے. یہ تشتری کے اندر پلیٹ کے اندر ڈال کے کون سا فارمولا ہے جس کے تحت ڈاکٹرز اٹھا کے نواز شریف کو ملک سے بھیج دیتے ہیں، اسی تشتری کے تحت ان کو حکومت دے دی جاتی ہے. سازشی لیٹر آتا ہے، اس کے اگلے ایک دن عدم اعتماد آ جاتا ہے، اس کے بعد ساری پی ڈی ایم جڑ جاتی ہے، سب ایلفی کی طرح ایک جیسا ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے بندر بارڈ وزارتوں کی دیکھی. آپ پاکستان کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں؟ مسعود رضا صاحب، آپ کو نظر خود نہیں آ رہا
کہ کرمنل جو ہیں, جو بیلوں میں ہیں, جن کا کنڈکٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو بیلوں پر ہے, جن کے اوپر کیسز فرد جرم عائد ہو رہی تھی شہباز شریف کے اوپر, اس کے بیٹے کے اوپر, وہ ڈائریکٹر FIA رضوان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اچھا کام کرنے پر, سیدھا کام کرنے کے اوپر ECL میں ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس پیرائے کے اندر ہماری ڈیمانڈ اس لیے الیکشن کمشنر کے بعد کہ وہ بائسڈ ہے. آپ مجھے بتائیں, ویڈیوز موجود ہے جس میں سینٹ کے الیکشن خریدے جا رہے ہیں, آج تک کوئی سنوائی نہیں. اس کے بعد یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک گھر میں بند کر کے ابھی زمین خریدے گئے, کوئی سنوائی نہیں, نہ کوئی آئین, نہ کوئی قانون, نہ کوئی الیکشن کمیشن. پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے دونوں پارٹیوں کے سالہ سال سے, کوئی سنوائی, کوئی رسوائی نہیں. فون آتا ہے نواز شریف کا, سب کام شروع ہو جاتے ہیں. سارا ملبہ PDM الیکشن کمیشن کا ہم پہ گر جاتا ہے. ہماری سنوائی نہ الیکشن کمیشن کرتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے. تو ہمارے پاس دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آئینی قانونی حق کدھر ہے؟ سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ نے اگر ایک آرڈر آج کی تاریخ میں دے دیا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا. یہ بڑا سیدھا سا فارمولا ہے. اب اس قانون کے تحت آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. یعنی اگر سپریم کورٹ آپ کی منشا کے مطابق اس کیس کو چلاتی ہے تو اعتبار ہے, اگر سپریم کورٹ 12 بجے کھل جاتی ہے تو یہ وہی سپریم کورٹ ہے. اس پر آپ نے اعتراض کیا, آپ کو شکوہ ہے اس کے ساتھ کہ 12 بجے کیوں کھل گئی سپریم کورٹ. تو یہ متنازع آپ دوبارہ اس کو نہیں بنائیں گے اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں. مسعود رضا صاحب, یہ دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں, عمران خان صاحب نے شکوہ کیا 12 بجے چھٹی کے دن عدالتیں کھلنے کا. یہ آپٹکس عوام کے لیے, کسی کے لیے بھی بہت اچھا آپٹک نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ شو میں سارا ٹائم مظہر صاحب کو اور ارشاد بھٹی کو دے دیں اور آخری 3 منٹ میں مجھے کہیں کہ سب کچھ کر دو, اور آپ کے اگلے شو میں تم آؤ گے تو تمہیں پھر 2 منٹ ملیں گے. تو میں آپ سے کہوں گا نا کہ آپ برابر سب کو ٹائم دیں. تو وہ آپٹک ایک الگ چیز ہے. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت جتنے جسٹسز ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کی ایمانداری کے اوپر, ان کی آنیسٹی کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اندھا اعتبار سب کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب اور مقام. ایک بریک مجھے لینا ہے, اور یہی الیکشن کمیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ اعتبار نہیں ہے, اسی کو تو آپ کہتے رہے کہ جی بڑا اچھا الیکشن کمیشن ہے, اور یہ اس میں جو لوگ آئے وہ اس میں انپٹ اپوزیشن کا بھی ہے اور ہمارا بھی, آپ اس وقت گورنمنٹ میں تھے, تو آپ اسی پر کئی مرتبہ اعتبار کا اظہار کر چکے. آج آپ کو یہ برا لگنے لگا. آج آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, کل یہ آپ کو بری نہیں لگنے لگے گی. کل آپ ایک پیج پر تھے, آپ کو ادارے اچھے لگتے تھے, آج آپ اداروں سے شکوہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو ایسی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور پنجاب کی صورتحال بھی اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے معاشی حوالوں سے بات کی کہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو ہماری طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے, سیاسی بحران ہمارے سامنے, ایک آئینی بحران بھی ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس کا تعلق ابھی پنجاب کے ساتھ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ. مظہر عباس صاحب, اس وقت جو صورتحال پنجاب میں نظر آ رہی ہے, عدالت کہہ رہی ہے کہ صدر مملکت پر نمائندہ مقرر کریں, گورنر صاحب جو ہیں حلف لینے کو تیار نہیں ہیں. آج حلف برداری کی تقریب ہونی تھی, وہ بھی نہیں ہو پائی. اب عدالت میں یہ انٹرا کورٹ اپیل بھی کر دی گئی ہے. پھر اگر عدالت سے اس طرح کا فیصلہ آتا ہے اور صدر مملکت سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ضرور اس پر عمل کریں, صدر کے پاس استثناء ہے, تو ایک یہ آئینی بحران کسی کیفیت ہے اگر صدر مملکت اور گورنر پنجاب نہیں مانتے حلف لینے کے لیے؟ دیکھیے مسعود, ابھی اس سے پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ذکر کیا, الیکشن کمیشن والا. جی مجھے یہ بتائیں, 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ الیکشن کمیشن کو کی ری کانسٹیٹیوشن ہوئی تو اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا جو ویٹو پاور تھا وہ ختم کر دیا گیا. اب جتنے بھی ٹوٹل الیکشن کمیشن ہوتا ہے سب کے ایک ووٹ ہوتا ہے سب کے پاس, کوئی ویٹو نہیں کر سکتا. اور اس وقت سے آج تک یہ پورا الیکشن کمیشن بناتا کون ہے؟ یہی سیاسی جماعتیں, یہی لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن. نیب کے چیئرمین یہی لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن. انٹرم گورنمنٹ یہی لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن. یہی بناتے ہیں نا, اور یہی ان پر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پچھلی, اب آپ پیپلز پارٹی کے دور کا دیکھ لیں یا مسلم لیگ نون کے دور کا دیکھ لیں, خود لاتے ہیں, خود اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ آج کل جب الیکشن کمیشن تبدیل ہو جائے, فرض کریں یہ سب استعفیٰ دے دیں, اس چیز کی گارنٹی یہ ساری جماعتیں دے سکتی ہیں کہ یہ اس الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیں گی اور اس پہ اعتراض نہیں کریں گی؟ مطلب یا تو آپ سلیکشن میں پیورٹی لائیں,
دیکھ کر لائیں سلیکشن میں, اور پھر جب ایک مرتبہ وہ سلیکٹ کر لیں, ان کو نامنیٹ کر دیں, تو پھر ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیں. یہی سوال مظہر صاحب میں نے فیصل واجد صاحب سے کیا تھا جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تھی, یہ کمنٹس کیے تھے. میں چاہ رہا ہوں یہیں روک کر فیصل صاحب سے ایک بار پوچھ لیں. فیصل صاحب, مظہر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ خود ہی آپ لوگ لے کر آتے ہیں, پھر چاہے آپ ہوں, چاہے وہ نون لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, پھر اپنی منشا کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے, حالات موافق نظر آ رہے ہوتے, تو آپ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں سب استعفیٰ دے دیں, نئے آ جائیں. کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ ان پر اعتراض نہیں ہوگا؟ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا. مظہر بھائی سے گزارش ہے مجھے کمپلیٹ کرنے دے. جب آپ ایک منتخب حکومت کو جو ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے سازش سے باہر پھینک دیتے ہیں, تو ایک آدمی جو بےایمانی کر رہا ہے الیکشن کمیشن میں بیٹھ کر, جو فیصلے ون سائیڈڈ ایک پارٹی کے لیے کر رہا ہے, اور وہی فیصلے دوسری پارٹی کے اوپر کچھ اور ہو رہے ہیں. میرے پہ قانون کچھ اور ہے الیکشن کمیشن کا, آپ کے اوپر اور دیگر پارٹیوں کے اوپر وہی قانون کسی اور طریقے سے ہے. ان کو ریلیف مل رہا ہے, مجھے سزائیں مل رہی ہے, مجھے سزائیں بہت نہیں دی, باقی سب کچھ دے دی. تو آپ کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے دل میں, آج مسعود صاحب آج شو پہ بیٹھے ہوئے, آپ ایک کریڈیبل اینکر ہیں, کل آپ کے دل میں کوئی چوری ڈاکہ ڈکیت خدا نہ خاصا آ جائے, تو ہم آپ کو پھر بھی کہیں کیونکہ آپ اینکر ہیں تو آپ کی وہ چیز کو چھوڑ دیں اور آپ کو قانون کٹہرے میں نہ لائے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ مظہر عباس صاحب سے میری گزارش ہے, میرے سینئر ہیں, کہ جب الیکشن جب نواز شریف و مریم نواز بحران دور گالیاں دے رہے تھے اپنے اداروں کے سربراہوں کو, جب ججز کی بلیک میلنگ ٹیپس بنا رہے تھے, ان کو انڈر پریشر لا رہے تھے, کیا اس کا مناظرہ, اس کا کمپیریزن آپ تحریک انصاف کا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ایسا کبھی کام کیا یا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں. مگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ منتخب حکومت کو اٹھا کے باہر دوبارہ یہ متنازع نہیں بنیں گے. ان کو بھی آپ ہی لے کر آئے تھے فیصل صاحب, ان کو بھی آپ ہی لے کر. مظہر صاحب دیکھیں میری بات سے مسعود رضا صاحب کئی دفعہ آپ کی زندگی میں آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, ہم نے اپنی پارٹی میں بہت غلط فیصلے کیے ہیں, تو ان کو ریکٹیفائی کریں گے ہم. آج سے نہیں, آپ تو 7 مارچ 8 مارچ سے, جس وقت 8 مارچ کو یہ موو ہوئی ہے, اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے کوئی الفاظ نہیں آئے تھے. میں اس وقت سے اس کے خلاف ہوں. میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے تھا. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا. میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی تو کسی پرائم منسٹر کو اتنے 5 سال پورے کرنے دیں. آپ نے تو ٹیمپو 27 مارچ کے بعد بنایا نا. میں تو اس دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی 100% درست ہوگی. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور ہو, آپ ہی لوگ تو اتفاق رائے سے الیکشن کمیشن بناتے ہیں. آپ ہی لوگ تو اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمشنر بناتے ہیں. آپ ہی لوگ تو اتفاق رائے سے چیئرمین نیب لاتے ہیں. آپ ہی لوگ تو اتفاق رائے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناتے ہیں. تو پھر انہی پر آپ لوگوں کا فوراً اعتراض کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ میں تو صرف یا تو آپ کے سلیکشن میں پرابلم ہے یا کسی اور چیز میں پرابلم ہے, کیونکہ یہی میں بات کر رہا ہوں. وہ غلط فیصلے بھی کرتے ہوں گے تو پھر اپنا تو احتساب کریں کہ میں نے غلط چوائس کی تھی. یہ تو مانے نا کہ میری چوائس آف کینڈیڈیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چوائسز ان میں بھی غلط کی, اپنی پارٹی کے اندر بھی غلط کی, ایلائز کو لیتے بھی غلط کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انسان ہے, غلطی ماننی چاہیے. لیکن مسعود بھائی ایک منٹ, بھٹی صاحب کو آپ باقی پورا ٹائم دے دیجئے گا ان کی اجازت سے. مجھے بتائیں کہ عمران خان برا تھا, اس کی کابینہ 3rd کلاس تھی, نالائق تھی. اب جب 35 سال بگاڑ کرنے والے لوگ جو مجرم ہیں, بیلوں پر ہیں, فرد جرم عائد ہونے کے بعد آ رہے ہیں اور مہنگائی کا طوفان لے کے آ رہے ہیں اور تباہ کن طوفان لے کے آ رہے ہیں, تو اب اس کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ آپ ہمیں تو گالیاں دیتے تھے, ہمیں تو کہتے تھے نالائق ہیں ہم. اس لائق کرمنلز کی بیلوں والی حکومت کو, جن کا کنڈکٹ کرمنلز کا ہے, ان کو ایک سازش کے ذریعے لا کر پھر مہنگائی کا طوفان آپ عوام میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک, تو فیصل بھائی اس کا مطلب یہ ہے کیسے کریں گے؟ آپ نے غلط فیصلے کیے, اپنی پارٹی میں بھی غلط فیصلے کیے, اداروں کے لوگوں کو چننے میں بھی غلط فیصلے کیے, اور پھر آپ کے بقول چور ڈاکو لٹیرے واپس آ گئے آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو ان فیصلوں پر پھر اب آپ کو صبر کرنا چاہیے, ہمیں مزید اذیت نہیں دینی چاہیے. نہیں مسعود صاحب نو, میں نے یہ کہا اگر ہم نے غلط فیصلے کیے, ہم انسان ہیں, جو کیے ہیں ان کو ماننا چاہیے.
لیکن آپ سازش کے ذریعے، ایک ڈرامے کے ذریعے، ایک خط کے حکم نامے کے ذریعے، ایک آقا کے کہنے پر، اور سب کو ایلفی کی طرح جوڑ کے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر کے ان کی بیلیں، ان کے کیسز کو سائیڈ پہ اٹھا کے پھینک کر اور پھر ان کو مسلط کر دیں اور وہ پھر مہنگائی کا بھی طوفان لے آئے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں، مظہر صاحب آپ اس پر رسپونڈ کریں گے؟ بھٹی صاحب کے پاس ہمیں نہ لائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی غیرت اور سلامتی کا جو ہے مقدمہ عوام کی مداخلت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتحادی ہیں، یہ 2018 میں آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ان اتحادیوں کو کس نے پریشر میں ڈال کے 2018 میں آپ کا الائی بنایا؟ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، میں بھی جانتا ہوں۔ الیکٹیبلز کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ کل بھی آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان الیکٹیبلز کو نہ لیں، یہ الیکٹیبلز کسی کے نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ 2018 میں گورنمنٹ بنانی تھی تو آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، ایم کیو ایم پاکستان کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، پی ایم ایل کیو کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تینوں لوگ کیسے آئے۔ آج یہ تینوں لوگ کسی اور کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اب یہ سازش ہے، تو جن لوگوں نے ان کو ادھر بھیجا ہے، کیا وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو ادھر بھیجا تھا؟ تو اصل چیز یہ کہ جب تک آپ اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کو نہیں، یہ چیز آئے گی آپ کے اندر، اور آپ یہ یاد رکھیں میں اور آپ یہی ہیں، آپ دیکھیے گا 2023 میں جب الیکشن ہوں گے یا اس سے پہلے جب بھی الیکشن ہوں گے، الیکشن کی ایک الگ سائنس ہوتی ہے۔ کیا آپ کے یہاں یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ 80%، میں پورے 100% نہیں کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے پرابلم، 70 to 80% آپ کے یہاں کیا پارٹی کے ورکر کو ووٹ ملے گا، وہ ٹکٹ ملے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، کیا ایسے لوگوں کو پھر ووٹ ٹکٹ نہیں ملے گا جو کل بھی ڈچ کر چکے ہیں، آئندہ بھی شاید ڈچ کر لیں؟ تو یہ جب تک آپ نے اگر انشور کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں نہ ملیں جتنی آپ الیکٹیبلز وغیرہ کو بنا کے مل لیں، لیکن وہ ایک پیور پارٹی ہوگی۔ میں ذرا بھٹی صاحب کو بھی، مظہر صاحب بھٹی صاحب سے بھی ذرا اس پہ کروں۔ بھٹی صاحب آج عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں جنہوں نے غلطی کی وہ غلطی کو درست کریں، تو اب غلطی درست کرنے کا جو عمل ہے وہ گھر سے شروع ہونا چاہیے، اور اگر وہ جیسا مظہر صاحب بتا رہے ہیں یہ عمل شروع اگر کریں گے عمران خان صاحب، تب ہی وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عظیم قوم بنانا چاہتے ہیں، تبھی وہ اپنے گول تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ غلطی سدھارنے والی بات جو ہے عمران خان کو گھر سے شروع کرنی چاہیے، اور جو غلطیاں پہلے کر چکے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ مسعود بھائی، ابھی فیصل بھائی نے ایک بات کی فرد جرم کی، کہ فرد جرم جن پر لگنی تھی اسی دن انہوں نے اوتھ لے لیا۔ میں ابھی کل پڑھ رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان پر 10ویں مرتبہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور مؤخر ہو گئی، مطلب 10ویں مرتبہ فرد جرم ان پر عائد ہونی تھی، مؤخر ہو گئی۔ اب یہ چھوڑ دیجئے ان پہ وہ جو جعلی اکاؤنٹس میں نوری آباد پر پلانٹ کا کیس جھوٹا ہے، سچا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ جیسے شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا اسمبلی میں کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ کبھی میری عدالتیں اس پر بھی تو کھلیں کہ یہ جو با اختیار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو بھانت بھانت کے ریلیف، بھانت بھانت کی سہولتیں، بھانت بھانت کے رستے، فل سٹاپ کاموں کے ساتھ، بڑے بڑے وکیل ان کے ساتھ جتھے آ جاتے ہیں، اور آ کر تو ہمیں قانون کے بھاشن دیتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ ان پر بھی کیوں چھٹی والے دن صرف ان کے لیے کیوں؟ بھٹی صاحب یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ کتنی مرتبہ اس میں جو ہے وہ اس کو معطل کروایا گیا اور اس کو رکوایا گیا؟ 8 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، 8 سال 2014 سے کون کروا رہا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں اس کیس میں، یہ پنگ پونگ بنا رہا۔ یہی تو دکھ ہے نا، یہی تو میں دکھ ہے، یہی تو میں رونا رو رہا ہوں کہ 8 سال سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، یعنی یہ کیس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے 8 سال سے۔ دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مراد علی شاہ 10ویں مرتبہ نہیں جا رہے، شہباز شریف بار بار جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، فرد جرم ان پہ عائد نہیں ہو رہی، زرداری صاحب کا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو تحریک انصاف کی طرف بھی تو یہی معاملہ نظر آتا ہے ہمیں۔ نہیں، آپ کو شاید مسعود بھائی یہ میرے خیال سے میں نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اپوزیشن یا آج کی حکومت، میں نے کہا تھا طاقتور اور بااختیار آدمی ان عدالتوں میں اس کو سب کچھ مل جاتا ہے،
تاریخ پہ تاریخ مل جاتی ہے، اس کو سہولتیں مل جاتی ہیں، ان کو سارا، ہم غریبوں کو کچھ نہیں ملتا۔ میرا عدالت سے صرف یہی ہے کہ ہمارے لیے بھی چھٹی والے دن عدالتیں کھلیں، رات کو کھلیں، ہمیں بھی دیکھیں۔ 22 کروڑ صرف یہ 1500 1700 لوگ نہیں، یہ بھی ہیں۔ اچھا دوسری بات میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے کہ عمران خان صاحب، یہ بات رہ جائے گی، یہ پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صدر مملکت کے پاس اب معاملہ ہے، عدالت ان کو آرڈر کر چکی ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہو چکی ہے، پھر عدالت سے صدر مملکت کے پاس معاملہ جائے گا، انہیں استثناء حاصل ہے، وہ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ کیا کوئی آئینی بحران یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں شروع سے اینڈ تک مرکز، پنجاب اور میں دونوں جگہ آئینی بحران تھا، دونوں جگہ کورٹ نے مداخلت کی، دونوں آگے بھی یہ اس طرح کے کئی آئینی بحران آئیں گے اور کورٹ ہی اور لگتا بات عدالت تک پہنچے گی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ ہماری ذاتی دشمنی میں بدل گئی ہے، آگے چلی گئی ہے اس سے چیزیں جو نہیں جانی چاہیے۔ ہم اس پہ لاکھ اعتراض کریں کہ حمزہ شہباز کا مینڈیٹ نہیں ہے، یا حمزہ شہباز ضمانت پہ ہیں، یا باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، مگر ان کو اوتھ لے دینا چاہیے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، مظہر عباس صاحب کے لیے، ہم جیسے کروڑوں لوگوں کے لیے تو ذاتی مسئلہ نہیں ہے نا، ہماری تو ذاتی لڑائی نہیں ہے، نہیں بھگت تو ہم لوگ رہے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں ہے، 100%۔ لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ اسی پہ آ رہا ہوں کہ سارے مل کے بیٹھیں، اس تقسیم کو روکیں، اس وائلنس کو روکیں، اس نفرت کو روکیں۔ یہ جو آگے آئینی بحران ہے، یہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھا۔ فیصل واڈر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ سے میری بات ہوئی ہے، کوئی پریڈکشن آپ نے کی ہے تو ویسے کہ ویسے ہی وہ ثابت ہوا کہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ اب تحریک لے کے چل رہے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں مجھے کہ بقرعید تک آپ کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق آپ مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، یہ معاملہ آگے جائے گا؟ لاسٹ منٹ ہے۔ بالکل گھٹنے کے بل گرائیں گے، منہ کے بل گرائیں گے، اور الیکشنز کا فیصلہ اس وقت تک ہو چکا ہوگا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بالکل ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل واڈر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، جناب مظہر عباس صاحب، تینوں کی آپ نے گفتگو سنی۔ بہرحال کوئی اچھی صورتحال عوام کے لیے نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور اتحادی حکومت کو اس کا بوجھ اٹھانا ہے، ان کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جو تحریک لے کے چل رہے ہیں وہ یقینی طور پر کامیاب ہو سکتی ہے ان حالات میں، اگر یہ معاشی فیصلے جو بہت مشکل ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے، تو یہ آسان نہیں ہوگا، نہ حکومت کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ عوام کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔